अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबा। क़ससुल कुरान के स्टूडेंट्स को वेलकम किया जाता है माशाल्लाह। कितना ज़बरदस्त हमने कुरान की आयत को मेमोराइज़ किया ना। मुझे ख़्याल आ रहा था कि जब हम जन्नत के बारे में पढ़ते हैं और दुआएँ करते हैं और तमन्नाएँ आती हैं, तो इसका क्या मतलब है कि जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, वो ही हमारे ख़यालात बनते हैं और जिस तरह के ख़यालात होते हैं, वैसे ही हमारी दुआएँ और कोशिशें होती हैं। है ना ऐसा? कितना अल्लाह का करम है कि एक-एक हर्फ पे उसने कितनी हमारे लिए नेकियां लिख दी। हमें मोटिवेट किया कि हम इसको पढ़ें, इसको सुनें और फिर हमें इसको हिफ्ज़ करने का कितना शौक है ना। तो कितनी बड़ी रहमत है उसकी कि जब कुरान को हिफ्ज़ करने जाते हैं तो रिमाइंडर्स मिलते हैं ना। जैसे आप देखिए आपके दिन का बहुत अहम कोई दिन हो जिसमें आपकी बहुत सी अपॉइंटमेंट्स हों, आपकी जो कि आपकी कैंसल हो जाएँ तो आपको बड़ा नुकसान होगा। तो क्या करती हैं? लिखती हैं ना। टाइम्स लिखते हैं, कुछ लोग तो डेली टाइमिंग अपनी लिखते हैं, कितने बजे क्या करना है, कितने बजे क्या। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं भी करते, वो भी कभी ना कभी अपना टाइम लिखते हैं कि मेरी ये अपॉइंटमेंट्स जो है ना वो मिस ना हो जाए। तो क्या करते हैं वो पूरा दिन उन चीज़ों को देखते हैं ना। अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये रिमाइंडर, ये कुरान हमारे लिए रख दिया कि बार-बार हमें याद आए। अगर हम ये आयतें दोहरा रहे होंगे, तो आप देखिए, आप बाहर किसी काम में होंगे तो क्या करेंगे? आपको याद रहेगा कि मुझे फ़िज़ूल खर्ची नहीं करनी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तो जन्नत के लिए कोशिश कर रही हूँ। और फिर आप देखें कि क़ससुल कुरान में क्या हो रहा है, कितना ज़बरदस्त हमें गौर व फ़िक्र सिखाया जा रहा है ना, उस्ताज़ा सिखा रही हैं कि आयतों पे गौर व फ़िक्र कैसे करते हैं। आपने कल की क़ससुल कुरान में आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये में, जो कि इब्लीस की भी तफ़सीलात हमें पता चलती हैं, तो आपने देखा मिट्टी और आग का, कुछ जायज़ा लिया अपना कि मेरे अंदर कौन-सी चीज़ें जो हैं, वो मिट्टी की तरफ से हैं और कौन-सी थोड़ी-सी ऐड हो गई हैं। है ना? कितना मौका मिला अपने आप को चेक करने का। किस कदर मिट्टी की खूबसूरत चीज़ें थी, वक़ार है, खामोशी है, आजिज़ी है, जमा करने वाली है, दूसरों को फ़ायदा देने वाली है ना? मिट्टी से क्या होता है, वो दूसरी चीज़ें नशो-नमा पाती हैं और भारी होती है। और आग क्या है? दिखावा, देखने में बहुत ज़्यादा उसका नज़र आता है, लेकिन असल में क्या है कि वो चीज़ों को अलग करती है। तपिश है, तेज़ी है, बुलंदी है। तो बुलंदी मुझे लग रहा था कि जो तकब्बुर है ना, वो वाली बुलंदी उसके अंदर है, कि खुद को दूसरे से बेहतर समझना। ये 2 तरह के रवैये हमें पता चल रहे हैं कुरान से, हैबिट्स पता चल रही हैं कि कौन-सी आदतें जो हैं, वो शैतान की तरफ से हैं और कौन-सी आदतें जो हैं, जो अल्लाह ने हमारी फ़ितरत में रखी हैं। तो इस तरह जायज़ा लेने से क्या होता है कि हमें रिमाइंडर्स मिलते रहते हैं, वरना आप देखिए आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कामयाबी की निशानी समझी जाती हैं जो कि अच्छी नहीं है। तपिश, तेज़ी, बुलंदी, कैसे जवाब देना किसी को, धड़ से फ़ौरन से किसी को चुप करवा देना। जी, बिल्कुल सिस्टर अस्मा आपने बिल्कुल सही किया कि हम क्या होता है कि इस तरह पहले सोचा ही नहीं होता ना। आपको याद है जब हम छोटे होते थे कभी कोशिश करते थे कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ने की, तो क्या होता था कि हमें समझ नहीं आती थी कि ये क्या बात यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम की हो रही थी, फिर आगे ये आ गया। हो हुआ था आपके साथ ऐसे कभी? क्या आपने तर्जुमे को खुद पढ़ने की कोशिश की और आपने सोचा कि मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही? तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर कुरान उतारा था ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें पढ़कर सुनाया, तज़किया किया हमारा। तो कितना ज़रूरी है, वरना आप देखें कुछ लोग जब खुद ही इल्म हासिल करते रहते हैं ना, तो उनके अंदर एक तकब्बुर आ जाता है। वो कभी मानने को तैयार नहीं होते किसी दूसरे की बात ना। उनकी अपनी एक सोच डेवलप हो जाती है ना ऐसा बहुत सा। बहुत से लोग आपने देखा होगा तकरार करते हैं बहुत ज़्यादा। और फिर आप देखें कि एक और चीज़ हमने क्या देखी कि इब्लीस जो था वो सालिहीन की कंपनी में था। कितना बड़ा हमारे लिए रिमाइंडर है ना कि हम दुआ भी करते हैं अल्लाह सालिहीन का साथ दे। लेकिन असल मकसद क्या है सालिहीन के बीच में रहने का? कि वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो जो चीज़ें कर रहे हैं,
وہ کر کر ہم نے اپنے اندر کو بدلنا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو بیرونی پریکٹس ہے یہ ساری مشقت کس لیے کہ ہمارا اندر چینج ہو. اور کل آپ نے بہت اہم جو ایک بات تھی کہ عبادت کی روح کیا ہے. کیا ہے عبادت کی روح؟ دعا، قرآن، نیت، اخلاص، نیت، تقوی، اطاعت. بارک اللہ فیکی سسٹر شیزا، ماشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ اس میں عبادت کی روح جو ہے نا وہ اطاعت ہے. ابلیس کے واقعے میں کیا سیکھا کہ وہ عبادت تو بہت کرتا تھا کہ فرشتوں کی صف میں آ گیا، لیکن اصل بات ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا. اللہ نے جو کہا وہ کریں. ٹھیک ہے نا جی بالکل. جو قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، سمعنا وَأَطَعْنَا. ٹھیک ہے نا. اپنی عقل ان کے ساتھ نہیں دوڑانی بلکہ ان پہ عمل کیسے کرنا ہے اس کے لیے عقل دورانی. پھر آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ ان واقعات سے بہت سے اپنے لیے سبق لے رہے ہیں؟ اپنی ذات کو چیک کریں، کیونکہ دیکھیں قبر میں ہم نے اکیلے ہونا ہے نا، ہم نے اپنی جواب دہی کرنی ہے. تو سب سے ضروری پھر کیا چیز ہے کہ میرے اوپر میں نے کیا کرنا ہے اور میں نے کیا نہیں کرنا. ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے کر رہے تھے، 34 پہ پہنچے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں استاذہ پورے قرآن میں سے جگہ جگہ سے پھر ہمیں آیتیں بتاتی ہیں، سورہ کا ریفرنس دیتی ہیں. آپ لکھتے ہیں ساتھ کہ آپ کون سی سورہ میں سے استاذہ بتا رہی ہیں. اس کا دیکھیں فائدہ کیا ہوگا. فائدہ یہ ہوگا کہ سبحان اللہ استاد کے ساتھ پڑھنے کا، ان کے علم کا فائدہ ہمیں ملتا ہے نا. ان کی جو اتنی محنت، اتنے سالوں کی کوششیں ہیں وہ ہمیں آسان کر کے دے دیتے ہیں. تو ضرور آیتوں کو لکھا کریں، سورہ کا نام لکھا کریں، تاکہ اس کے بعد جا کر آپ اس کو دیکھیں کہ مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات کیوں رکھے ہیں نا. آپ کو بہت زیادہ اور چیزیں بھی سمجھ آئیں گی کہ سبحان اللہ کون سی بات کے بیچ میں اللہ نے پھر یہ بات دہرائی ہے. ٹھیک ہے. بہت زبردست. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ استاذہ جی کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے اور اسی طرح ہم ان سے سیکھتے رہیں. کیونکہ ایسے لگتے ہیں نا کہ جب ہم قرآن کو 1 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، 2 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، ہمیں ایسے لگتا ہے ہمیں سمجھ آ گئی. لیکن جب استاد کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ابھی تو بہت کچھ سمجھ نہیں آیا. تو اس وقت کا صحیح استعمال کیجئے اور شکر گزاری کیجئے. تیار ہے آگے اور چیزیں سیکھنے کے لیے، شیطان کے اور ٹرکس چیک کرنے کے لیے اور ان سے بچنے کے طریقے. چلے انشاءاللہ ہم استاذہ جی سے آج آدم علیہ السلام کا قصہ جو ہے اس کا پارٹ نمبر 6 کو سمجھتے ہیں. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. مقابلہ کرتے تھے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بڑی خوبصورت دعا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ العزیز الغفور الحلیم الشکور. احمد ربی واشکرہ واتوب الیہ واستغفرہ. فلربی الحمد فی الدنیا والآخرہ علی فضلہ ومننہ ما علمنا منہا وما لم نعلم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ العلیم بذات الصدور. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو غالب اور بخشنے والا ہے، بردبار اور قدردان ہے. میں اپنے رب کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس سے بخشش طلب کرتی ہوں. بس دنیا اور آخرت میں میرے رب ہی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے،
اس کے فضل و کرم پر اور اس کے احسانات پر جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ دلوں کے بھید تک جاننے والا ہے. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ہم آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے. آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم عطا کیا، اس علم کی بنا پر فضیلت دی، فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کو سجدہ کریں. انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا. اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے دن کے لیے مہلت مانگی اور ابن آدم سے اپنی واضح دشمنی کا اعلان کر دیا اور اسے گمراہ کرنے کے لیے ہر طرح کا عزم ظاہر کیا. تو ہم اس پر بات کر رہے تھے اور اسی سلسلے کو آگے کنٹینیو کریں گے. آیت نمبر 34 ہی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا. ابلیس نے صرف سجدے سے ہی انکار نہیں کیا بلکہ اس کے بعد اس نے آدم علیہ السلام سے مستقل طور پر ایک دشمنی کی ٹھان لی، یعنی ان کا دشمن بن گیا. اور نہ صرف یہ کہ آدم علیہ السلام سے بلکہ ان کی ساری ذریت سے، یعنی اولاد آدم سے بھی، ہم سب سے، یعنی شیطان ہمارا سب کا کھلا دشمن ہے. اس نے اوپنلی سب کے سامنے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنے ان جذبات اور احساسات کا اظہار کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ میں اب اولاد آدم کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. سورۃ الاعراف میں آتا ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. پس بوجہ اس کے جو تو نے مجھے گمراہ کیا. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ کیا کیا تھا؟ سجدے کا حکم دیا تھا. تو اس میں گمراہی کی کون سی بات تھی؟ لیکن اس نے بات کو سیدھی طرح نہیں سمجھا بلکہ الٹا اللہ تعالیٰ کو الزام دیا، کیونکہ اسے اب اپنے غلط کاموں کے لیے کوئی جواز تلاش کرنا تھا. اور ایسا ہمیشہ ہوتا ہے کہ انسان بھی جب کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتا ہے، اور یہ نفس کی چال ہوتی ہے جو شیطان کے تحت ہوتا ہے. مثلاً اگر کسی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی تو وہ کسی مرد سے بغیر شادی کے تعلق قائم کر لیتی ہے اور اس کا جواز کیا پیش کرتی ہے؟ آخر میں بھی تو انسان ہوں، میرے بھی کچھ جذبات ہیں، اگر میری شادی نہیں ہوئی تو پھر میں کیا کروں، مجھے بھی اپنی خواہش پوری کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور اس میں وہ مورد الزام کس کو ٹھہراتی ہے؟ کبھی والدین کو، کیونکہ والدین نے میری شادی نہیں کی اس لیے اب میرے پاس جواز ہے کہ میں جو بھی حرام کام کرنا چاہوں کروں. تو یہ تو بات نہیں بنتی نا، اس سے تو جواز نہیں نکلتا کہ اگر ایک کام نہیں ہوا کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ والدین کی غفلت ہی کیوں نہیں، تو اس سے ایک حرام کام میں پڑنے کا تو کوئی جواز ہے ہی نہیں. اسی طرح اور بھی بہت سی چالیں ہیں جو نفس چلتا ہے، اور وہ دراصل شیطان ہی کی سکھائی بھی ہوتی ہیں، کیونکہ اس نے اپنے لیے یہی راستہ اختیار کیا تھا اور اس نے کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گمراہ کیا نعوذ باللہ، تو اب میں بھی ان سب کے سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. تو گویا ابلیس نے اپنی گمراہی کا قصوروار
اللہ کو ٹھہرایا. اور آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو بہت سے معاملات میں اپنے بھٹکنے، بگڑنے، نافرمانیاں کرنے کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کو قرار دیتے ہیں. اور اس میں سب سے جو عام طریقہ ہے وہ ہے تقدیر کا بہانہ، کہ ہماری اگر تقدیر میں لکھا ہوتا کہ ہم اچھے کام کریں تو ہم ضرور اچھے کام کرتے. اب میں نے اگر یہ غلط کام کیا ہے تو اس لیے کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا. تو کبھی تقدیر کا بہانہ کر لیتے ہیں، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے دیتا تو ہم بھی ایسا کر لیتے. اللہ ہی نے توفیق نہیں دی. تو ابلیس نے سب سے پہلے یہ کام کیا تھا کہ اپنی نافرمانی اور گمراہی کا سارا قصور اللہ تعالیٰ کے ذمے لگا دیا، اور کہا کہ مجھے ایسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا جو مجھ سے کمتر تھی، اس سے مجھے ٹھیس پہنچی اور میں ایک آزمائش میں پڑ گیا، اس لیے مجھے نافرمانی پہ مجبور کر دیا گیا تھا. حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، سمپل ایک حکم ملا تھا سجدہ کرو. جیسے سارے فرشتوں نے، ان گنت فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، کیا ابلیس کے لیے کچھ مشکل تھا؟ سجدہ کرنے میں کیا مشکل پیش آتی؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کوئی مشکل پیش آتی ہے اس میں؟ کیوں کرتے ہیں سجدہ؟ کہ اللہ کا حکم ہے سجدہ کرنا، نماز کا ایک حصہ ہے، اس لیے ہم سجدہ کرتے ہیں. بس اتنی سی بات تھی. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ کر لیتا، جیسے پوری کائنات اللہ کے حکم پہ چل رہی. لیکن اس نے ایک دوسری ہی راہ اپنائی، اور پھر آدم علیہ السلام کو بھی سبب بتایا، لہٰذا وہ ان کے پیچھے پڑ گیا. اب یہاں پہ لفظ ہے صراط مستقیم، کہ میں ان کے سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤں گا. کیا یہ کسی خاص ہائی وے کا نام ہے جہاں شیطان بیٹھا ہوتا ہے اور اگر آپ وہاں سے گزرے تو وہ آپ کو پکڑ لیتا ہے، چور ڈاکوؤں کی طرح؟ لغت میں صراط راستے کو کہتے ہیں، اور صراط کا لفظ جو ہے وہ دو معنوں میں آتا ہے. ایک تو راستے کے معنوں میں، جیسے ہائی وے ہوتی ہے، سڑک ہوتی ہے، اور دوسرا دین کے معنوں میں. ٹھیک ہے، کس معنی میں؟ دین. جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے دین پر چلا، یعنی صراط راستے پہ چلا کا مطلب یہاں کیا؟ دین، یعنی دین پر چلا. اور دین کو صراط کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ دین کو راستہ کیوں کہا گیا؟ جیسے راستے پہ چلا جاتا ہے تو دین پر بھی چلا جاتا ہے. راستہ ہماری رہنمائی کرتا ہے نا، دراصل اس طرف جاؤ، اب دائیں طرف چلے جاؤ، بائیں طرف مڑ جاؤ. تو دین بھی کیا کرتا ہے؟ دراصل ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. اور شیخ سعدی کہتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد وہ واضح راستہ ہے جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے اور اس کی جنت کی طرف لے جاتا ہے. اور یہ راستہ حق کی معرفت ہے اور اس پر عمل کا راستہ ہے. تو صراط مستقیم کہتے ہیں معرفت الحق والعمل بھی، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے ہدایت. اب آپ دیکھیے کہ شیطان جو ہے وہ دین کے راستے پہ بیٹھا ہوا ہے، ہمیں دین پر نہیں چلنے دیتا. جب بھی ہم دین کا کوئی کام کرنے لگتے ہیں، چاہے وہ اپنی ذات سے متعلق ہو یا گھر سے متعلق ہو یا لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینی ہو، تو اس میں وہ مشکلات کھڑی کرتا ہے، اس میں وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے. کبھی وہ ہمارے نفس کو اعلی کار بناتا ہے اور کبھی وہ لوگوں کو اعلی کار بناتا ہے. کبھی ہمارے نفس کے اندر سستی اور عجز وغیرہ ہوتی ہے، سستی، کاہلی، کمزوری، وہ کمزور کرتا ہے، ہمارے اندر خوف دلاتا ہے یہ نہیں ہونے کا، بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے، بڑی مخالفتیں ہوں، ڈراتا ہے ہمیں. کبھی یعدکم الفقر، فقر کا حکم دیتا ہے. کبھی امر بالفحشاء، کبھی بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے، یعنی اچھے کام کی بجائے کچھ اور غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے، اس میں اٹریکشن پیدا کرتا ہے. اور کبھی لوگوں کی شکل میں آتا ہے، من الجنتی والناس، یعنی کبھی شیاطین کی فوجیں لاتا ہے اور کبھی انسانوں کی فوجیں لاتا ہے. انسانوں میں سے بھی وہ انسان جو آپ کے انتہائی قریب ہوتے ہیں، آپ کے بہت پیارے ہوتے ہیں. کبھی وہ آپ کے والدین ہو سکتے ہیں، کبھی وہ آپ کا شوہر ہو سکتا ہے، کبھی وہ آپ کا بچہ ہو سکتا ہے. یعنی ان کے ذریعے، کیونکہ یہ ہماری ویکنس ہوتا ہے نا، یہ پیار کے رشتے، ان کے ذریعے وہ ہمیں دین سے ہٹاتا ہے، دور کرتا ہے. اور بعض اوقات تو ہم خود ہی ان میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں
کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی وجہ سے گناہ کر جاتے ہیں. ان کی وجہ سے یعنی جہاں ان کو کوئی فائدہ دینا ہو تو ہم بھول جاتے ہیں حلال کیا حرام کیا. جب ان کو خوش کرنا ہو تو ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. پھر ہمارے سامنے کون ہوتا ہے؟ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں. ہمارا ہسبینڈ ہوتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے. اس کو میں کیسے خوش کروں؟ اس کو میں نہیں ناراض کر سکتی. اگر یہ ناراض ہو گیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بہت سخت امتحان ہوتا ہے نا انسان کا. اور کبھی انسان کہتا ہے کہ بس اب آرام کرو، سوئے رہو، اپنے آپ کو کس مشکل میں ڈالنا ہے، کچھ اور کرو، ساری زندگی یہی کرتے رہنا ہے. تو شیطان ابن آدم کو گمراہ کرنے کے لیے خیر کے راستوں پر بیٹھتا ہے. اس کی وضاحت سنن نسائی کی ایک حدیث بھی کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدم کے بیٹے کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اس کے مختلف راستوں میں گھات لگا کے بیٹھ جاتا ہے، یعنی چھپ کے بیٹھ جاتا ہے. پس وہ اس کے اسلام کے راستے پر بیٹھ کر مسلمان ہونے والے کو کہتا ہے، کیا تو اسلام قبول کرتا ہے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑتا ہے؟ لیکن ابن آدم اس کی نافرمانی کرتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے. پھر وہ اس کی ہجرت کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کیا تو اب ہجرت کرے گا، اپنے زمین و آسمان یعنی اپنا علاقہ، اپنا وطن چھوڑ دے گا. اور بے شک مہاجر کی مثال تو اس گھوڑے کی طرح جسے رسی بندھی ہو لیکن وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور ہجرت کر جاتا ہے. پھر جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کیا تو جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ یہ تو نفس اور مال کے بارے میں مشقت میں پڑنا ہے. جب تو لڑے گا تجھے قتل کر دیا جائے گا، تیری بیوی سے نکاح کر لیا جائے گا اور تیرا مال وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا. یعنی کتنے برے برے خیالات ہیں نا یہ. لیکن وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شیطان کے ساتھ ایسے کیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، اور جو قتل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے. یعنی جو اللہ کے راستے میں اطاعت کرتا کرتا مارا بھی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجتے. اب آپ دیکھیے، آپ نے یہاں کون سا راستہ دیکھا؟ یہ کیا راستہ تھا جہاں شیطان بیٹھا ہو؟ کیا کر کیا رہا تھا؟ دل میں وسوسے ڈال رہا تھا، دل میں خیالات ڈال رہا تھا، دل میں ایسی ایسی سوچیں ڈال رہا تھا. آپ دیکھیں کہ جب آپ نے کچھ کرنا ہو تو آپ کا دماغ، آپ کا برین زیادہ ایکٹیولی کام کرنے لگتا ہے نا. مثلاً آپ نے کسی شادی پہ جانا ہے، کسی پارٹی پہ جانا ہے، تو آپ کے مائنڈ کو کیا ہوتا ہے؟ جانے سے پہلے کیا پہننا ہے، کیا لے کے جانا ہے، کس طرح جانا ہے، کس کے ساتھ جانا ہے، کس کس نے گھر میں سے جانا ہے، کتنے بجے جانا ہے. کتنے سارے سوال ہیں نا جو ذہن میں گھومنے لگتے ہیں. پھر وہ آپ ایک ہلچل مچا دیتے ہیں، گھر میں شور شرابہ کر دیتے ہیں، یہ کر لو، وہ کر لو، ادھر آؤ تم، فلاں دیر ہو رہی، جلدی. یعنی کہ مسلسل آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اس وقت اور چیزیں بھول جاتے ہیں. بس پھر جانا جانا آپ کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے. اسی طرح الہدا آتے ہیں، اسی طرح اور بھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں. تو جب بھی کوئی کام آپ کرنے لگتے ہیں تو آپ کا برین ایکٹیو ہوتا ہے، ایکٹیولی سوچنے لگتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی شیطان بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے. جب آپ کسی غلط راستے میں یا کوئی نیوٹرل سا راستہ ہے اس کی طرف جاتے ہیں تو وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا. لیکن جو ہی آپ کوئی خیر کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور زیادہ بڑا خیر کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ آپ کے ذہن میں اور زیادہ برے برے خیالات ڈالتا ہے، اور کسی کو تو روکنے میں ہی کامیاب ہو جاتا ہے، اور کچھ نکلتے ہیں تو سستی کے مارے نکلتے ہیں جیسے منافقین تھے. اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیطان سے لڑ کے اس کو ہرا کے اور وہ کام کر جاتے ہیں اللہ کے اذن اور فضل سے جو انہیں کرنا ہوتا ہے. اب یہ سب کچھ آپ سوچیں کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو اسے کس درجے میں پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اسے کتنا مکمل کرتے ہیں. کیونکہ اکثر لوگ خیر کے کاموں کو ادھورا چھوڑ کے کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثلاً پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے اب کیا ہے، بور ہو رہے ہیں. علاج کیا ہے، کیا کرو، فون کھول لو، کوئی ویڈیو لگا لو، ٹائم بہت اچھا پاس ہو جائے گا، بوریت ختم ہو جائے گی. چلے ٹھیک ہے، اگر آپ تھک گئے تھے، آپ نے اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا تھا تو آپ کسی حلال ایکٹیویٹی سے بھی کر سکتے تھے. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس حلال میں آپشنز بہت کم ہوتی ہیں، اور ویسے بھی ہمارا ٹیسٹ نہیں ڈیولپ ہوا ہوتا حلال سے، لہٰذا ہم یا مشکوک یا مکروہ یا پھر حرام چیزوں میں جا پڑتے ہیں.
اور ایسی چیزیں چونکہ بہت کامنلی اویلیبل ہیں، بہت سستی ہیں، بہت عام ہیں. آپ یوٹیوب کھولیں، ریلز کو دیکھیں، سامنے کیا نظر آئے گا؟ سب سے اوپر کیا پاپ اپ ہو رہا ہوتا ہے، کیا نظر آ رہا ہوتا ہے؟ جو آپ نے سبسکرائب کیا ہوتا ہے نا، ایک تو وہ نظر آتا ہے. اس کے علاوہ کیا آتا ہے؟ لگتا ہے کسی نے کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں اور کسی کو کچھ خبر نہیں. جو اس ٹائم ٹرینڈز ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا میں ذرا ایک نظر دیکھ لوں، یہ دیکھیں اس کا ڈریس کیسے ہے، یہ ڈریس میں دیکھ لیتی. اچھا بھائی یہ کر کیا رہے ہیں؟ ایک دفعہ سمجھ نہیں آئی، دوبارہ لگاؤ ذرا کیا ہے. اور دوبارہ لگانے میں کیا مشکل ہے، ایک دفعہ ٹچ ہی کرنا ہے نا آپ، وہ پھر سے شروع ہو جائے گا. یعنی برائی تک پہنچنا اتنا آسان ہے. اور اگر آپ نے کوئی لیکچر سننا ہے تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، وہ کہیں گما ہوا ہوگا، پھر اس کے اسپیلنگ غلط ہو جائیں گے، پھر آپ فرسٹریٹ ہو کے چھوڑ دیں گے، گیا کام ختم. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اور سوچ کے کھولتے ہیں اور پہنچ کہیں اور جاتے ہیں، رستہ کھو بیٹھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں رستہ کھونا، رستہ کھو دیتے ہیں ہم. اور شیطان وہیں سے ساتھ داخل ہو جاتا ہے، منزل تک نہیں پہنچنے دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کچھ اور بھی کہا تھا. وہ کیا تھا؟ سورۃ الاعراف میں ہی آتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. پھر میں ضرور ان کے پاس، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا لٹرلی شیطان آگے سے آتا ہے یا پیچھے سے آتا ہے یا دائیں سے آتا ہے؟ یا مراد اس سے کہ میں ہر حربہ استعمال کروں گا. انسان نیکی کے کام میں آگے بڑھنا چاہے گا، آگے نہیں بڑھنے دوں گا. کسی برائی سے پیچھے ہٹنا چاہے گا، پیچھے نہیں جانے دوں گا. اگر اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرنا چاہے گا، وہ نہیں کرنے دوں گا. یعنی دائیں بائیں نہیں نکلنے دوں گا، اس سے برائی کروا کے ہی چھوڑوں گا. اور اس نے چیلنج کیا تھا، اس نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان کی اکثریت کو تو ناشکرا پائے گا، یعنی نافرمان پائے گا. اکثریت نافرمانی کرے گی. اور یہ بات درست ہے، اکثریت اللہ کی نافرمان ہے. اب یہ جو آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں، اس کے کئی توجیحات علماء نے کی ہیں. عبداللہ بن عباس جو کہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں من بین ایدیہم کا مطلب ہے آخرت کے بارے میں، ان کے آگے ہے نا، آخرت آگے آ رہی ہے، آخرت کے بارے میں شک میں ڈال دوں گا کہ کوئی قبر کا عذاب نہیں، قبروں سے اٹھایا نہیں جانا، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، مر گئے مٹی میں مل گئے ختم ہو گئے. خلفہم کا مطلب ہے میں انہیں دنیا کی رغبت دلاؤں گا. ان ایمانہم کا مطلب ہے ان کے لیے دین کے کام کو مشتبہ کر دوں گا، یعنی نیکیوں کی طرف سے آؤں گا اور نیکیوں کے بارے میں ان کو سست کر دوں گا. ان شمائلہم، ان کی بائیں طرف سے آؤں گا، یعنی ان کی برائیوں کو ان کے لیے خوشنما بنا دوں گا. پھر ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے من بین ایدیہم، ان کی جو عمریں باقی رہ گئی ہیں اس میں وہ اطاعت کی طرف پیش رفت نہیں کریں گے. خلفہم، جتنی عمریں گزر گئیں ان میں کی گئی کسی نافرمانی سے توبہ نہیں کریں گے. ایمانہم، ان کے غنا کی طرف سے آؤں گا، مال کو کسی ایسے کام میں خرچ نہیں کریں گے جس کی قدر کی جائے، مال کو اچھے کاموں میں خرچ نہیں کریں گے. شمائلہم، ان کی فقر اور محتاجی کی طرف سے آؤں گا، پھر وہ اس میں کسی بھی حرام کام سے نہیں رکیں گے. پھر یہ ایک اور معنی بھی کیا گیا ان کی آرزوؤں کو بڑھا دوں گا، ان کی جہالت کو ان پہ نافذ کر دوں گا، انہیں بس وہ کام سجاؤں گا جو ان کے لیے آسان ہو، اور کچھ ایسے کام ہوں گے ان کے لیے جو بہت مشکل ہوں گے. اور راجح رائے اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو خیر کے رستوں سے روکوں گا اور شر کے رستوں کو ان کے لیے آسان کر دوں گا. یہاں اوپر اور نیچے کی سمت کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ اوپر سے اللہ کی رحمت اس کو روک دیتی، اور یہ بھی کہا گیا کہ نیچے انسان چونکہ سجدہ کرتا ہے تو اس لیے اللہ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے یہ اس طرف سے نہیں آتا. ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان کے چلنے کی 4 سمتیں ہیں. ایسے ہی ہے نا، یا آپ کدھر جاتے ہیں، آگے، یا قہقرہ پیچھے، یا رائٹ یا لیفٹ. وہ کہتا ہے انسان جدھر بھی جاتا ہے، صراط ہے نا راستہ، تو یہ راستے ہیں نا، آگے پیچھے دائیں بائیں. وہ کہتا ہے کہ انسان جس طرح بھی چلے گا شیطان کو پائے گا، چاہے آگے جائے، چاہے پیچھے جائے، چاہے دائیں جائے، چاہے بائیں جائے، گھات لگا کے بیٹھا ہو.
اگر وہ نیکی کے راستے پہ چلے گا تو اس پہ شیطان کو پائے گا اور وہ اس کو کاٹ دے گا یا اس کے لیے رکاوٹیں ڈالے گا یا سست کرے گا یا اس کام کو پوسٹ پون کرا دے گا، بعد میں کر لینا، اگلے سال کر لینا، شادی کے بعد کر لینا، ڈیلیز ڈیلیز ڈیلیز۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر وہ نافرمانی کے راستے پر چلے گا تو شیطان اس کو اکسائے گا، اس کی خدمت کرے گا، اس کا مددگار بن جائے گا، اس کو آرزویں اور خواہشات دلائے گا۔ لہذا ایفرٹ تو برے کام میں بھی لگتی ہے، لیکن وہ کام اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ لہذا اچھے کام کو مشکل سمجھ کے چھوڑ دے گا انسان اور برے کام کو آسان سمجھ کے اختیار کر لے گا۔ مثلا حلال کمائی کرنے میں بڑی محنت اور بڑی مشقت ہے، لہذا یہ جاب کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں بڑی محنت ہے، بہت کام کرنا پڑے گا۔ اور یہ راستہ بہت آسان ہے، اس میں تو مفت میں پیسہ مل جاتا ہے، چاہے مشکوک ہو۔ عمومی طور پر آپ دیکھیں، عوام الناس کی بات کر رہی ہوں، آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کی بات نہیں کر رہی، کہ ان کے سامنے اگر دو چوائسز ہوں، ایک میں محنت کرنی پڑ رہی ہو لیکن حلال ہو اور دوسرے میں مفت کا مال ہو لیکن مشکوک اور حرام ہو، کدھر جائیں گے؟ کم ہی لوگ جائیں گے مشقت والے راستے پہ۔ تو شیطان کے ہر طرف سے آنے پر اللہ کے بندوں کا رد عمل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جہاں تک میرے پیچھے سے آنے کا مطلب ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ مجھے ان کے ضائع ہونے کے بارے میں ڈراتا ہے، جن کو میں مرنے کے بعد پیچھے چھوڑ جاؤں گا۔ پیچھے سے آتا ہے یعنی شیطان کیا ڈراتا ہے؟ تم جا رہے ہو دنیا سے، تمہارے بچوں کا کیا ہوگا، ان کو کون کھلائے پلائے گا، اور اس پہ وہ رونا شروع کر دیتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر کسی ایسے انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہو جس میں ڈاکٹر نے کہا کہ بس چند ہفتے کی بات ہے، تو اس کا وہ سارا وقت کس فکر اور کس خوف، کس خیال میں گزارے گا؟ وہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ سوچے میں آگے جا رہا ہوں، میرا کیا ہوگا۔ نہیں سوچنے دیتا نا پیچھے کیا ہوگا۔ تو ابن القیم کہتے ہیں کہ جب وہ میرے پیچھے سے آتا ہے، پیچھے والوں کے بارے میں آتا ہے، تو میں یہ آیت پڑھتا ہوں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت آیت ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے غم کرنا چاہیے کس چیز کا؟ کہ میری موت قریب آ گئی ہے، میرا حساب قریب آ گیا ہے، میں دنیا چھوڑ کے جانے والا ہوں، میرے آگے کیا ہوگا۔ مجھے کثرت سے استغفار کر لینی چاہیے، صدقہ خیرات کر لینا چاہیے، نیکی کے کام کر لینے چاہیے، وعدے پورے کر لینے چاہیے، لوگوں سے اور اللہ سے معافیاں مانگ لینی چاہیے، لیکن وہ اس کو یہ کام نہیں کرنے دے گا، اسے الجھائے رکھے گا۔ کہتے ہیں جب وہ میری دائیں طرف سے آتا ہے ملک یمین، تو عورتوں کی طرف سے آتا ہے، تو میں یہ آیت پڑھتا ہوں، والعاقبۃ للمتقین، انجام متقی لوگوں کے لیے اچھا ہے۔ تو میرا تقوی جو ہے وہ مجھے حرام کام کرنے سے روک دیتا ہے۔ اور جب وہ میری بائیں طرف سے آتا ہے تو وہ خواہشات کی طرف سے آتا ہے، تو میں یہ پڑھتا ہوں، وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اور ان کے اور جو وہ خواہش کرتے ہیں اس کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی۔ تو وہ آیات کے ساتھ شیطان کا مقابلہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بڑی خوبصورت دعا سکھا دی ہے شیطان کا مقابلہ کرنے کی۔ اگر ہم صبح شام پڑھیں اس کو تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے شیطان کے شر سے۔ کیا ہے دعا؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی ومن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک من اغتال من تحتی۔ اس دعا نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، کمپلیٹ پروٹیکشن۔ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں ہر طرح کے آرام اور راحت کا سوال کرتا ہوں، عافیت۔ اے اللہ میں تجھ سے معافی اور عافیت کا طلبگار ہوں، اپنے دین و دنیا میں، اپنے اہل و مال میں۔ اے اللہ میرے عیب چھپا دے، مجھے میرے اندیشوں اور خطرات سے امن عنایت فرما۔ یا اللہ میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر سے میری حفاظت فرما،
اور میں تیری عظمت کے ذریعے سے اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچے کی طرف سے ہلاک کر دیا جاؤں. اور اکثریت کا حال کیا ہے؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اصل میں یہاں مومنین نہیں کہا، مسلمین نہیں کہا، متقین نہیں کہا، صابرین نہیں کہا، شاکرین. شاکرین کیوں کہا؟ بات یہ ہے کہ ایک طرف ہے رحمان اور ایک طرف ہے شیطان. جب ہم رحمان کی بات چھوڑ کر شیطان کی بات مان لیتے ہیں تو ہم کیا بن جاتے ہیں؟ سخت ناشکرے. کیوں؟ سب کچھ ہمیں کس نے دیا ہے؟ رحمان نے دیا ہے. کھانے کو، پہننے کو، زندگی کی ہر نعمت. اور اس کے مقابلے میں شیطان کس کا دشمن ہے؟ رحمان کا. دیا ہمیں سب کچھ رحمان نے، اور ہم بات مان رہے ہیں اسی کے دشمن کی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا نا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے ابا جان، آپ شیطان کی بات نہ مانیں، اس کی عبادت نہ کریں، کیونکہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے. اب آپ اس کو عام مثال سے بھی سمجھیں. مثلاً آپ کے والدین آپ کی ہر ضرورت پوری کر رہے ہیں، سبھی کچھ وہ دے رہے ہیں، اور آپ کے والدین کے کچھ دشمن بھی ہیں. امیجن کریں نا، کر لیا. اچھا، اب آپ کو والدین ایک بات سجھاتے ہیں اور جو ان کے حریف ہیں وہ کوئی اور بات کہتے ہیں. آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ والدین کی ماننی چاہیے. لیکن اکثر لوگ والدین کی ماننے کی بجائے ایسے لوگوں کی مانتے ہیں جو میٹھی چھریاں ہوتے ہیں. میٹھی چھریاں کیا ہوتے ہیں؟ جو ہوتے ظالم ہیں اندر سے اور اوپر سے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، برائی کو مزین کر کے بتاتے ہیں، اور آپ ان کی بات مان جاتے ہیں. مثلاً ایک لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ گیا، آج آپ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے پڑ گئی. کبھی ہر وقت بچوں کی باتیں کرتی ہیں، آج لڑکیوں کی باتیں شروع ہو گئی. ایک لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ گیا ہے، انتہائی نکما لڑکا ہے، آوارہ لڑکا ہے، اور اس آوارگی میں اس نے کہیں آپ کو دیکھ لیا اور اب آپ کے پیچھے لگ گیا، اور اس کی میٹھی میٹھی باتوں سے آپ اس کے شدائی ہو گئے. اب وہ آپ کے والدین کے پاس رشتہ لے کے آتا ہے. آپ کے والدین کہتے ہیں نہیں، یہ لڑکا اس قابل نہیں کہ جس کو ہم اپنی بیٹی دیں، اور وہ اس میں بالکل حق بجانب ہوتے ہیں. لیکن لڑکی کیا کہتی ہے؟ شادی کروں گی تو یہی کروں گی، ورنہ زہر کھا کے مت جاؤں. اب وہ کیا کر رہی ہے لڑکی؟ عقل کیا بتاتی ہے؟ لڑکی کیا کر رہی ہے؟ وہ اپنے والدین کی بے حد شکر گزار ہے. ناشکر پن کی انتہا، کہ جنہوں نے پالا بڑا کیا، کھلایا پلایا، پڑھایا، ہر تکلیف اٹھائی، اور ابھی بھی خیر خواہی کر رہے ہیں. اور آپ کی عقل میں یہ بات ہی نہیں آ رہی کہ اس شیطان کی بات نہیں ماننی. وہ شیطان آپ کے والدین کا دشمن ہے، آپ کا بھی ہے، لیکن ابھی اس نے آپ کے لیے زندگی کو اتنا حسین بنا کے پیش کیا ہوا ہے اپنی باتوں سے کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کدھر کو جانا ہے. اور کتنی ہی لڑکیاں ایسی ہیں جو اس قسم کے شکاریوں کے ہتھے چڑھ کے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، اپنا گھر بار چھوڑ کے اور چلی جاتی ہیں. پھر انجام کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا؟ پڑھا ہوا ہے نا، جانتے ہیں نا. کوئی نہ کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ایسی لڑکیوں کا پھر انجام کیا ہوتا ہے. یہی حال ہے کہ اللہ رب العزت سے بڑھ کر نہ کوئی ہمارے لیے رحمان ہے نہ رحیم ہے. کوئی بھی ہمارا خیر خواہ نہیں اللہ سے بڑھ کر. وہ جو کچھ ہمیں کہتا ہے وہ سراسر ہماری بھلائی کے لیے کہتا ہے. لیکن شیطان ہمیں کہتا ہے یہ اتنا مشکل کام ہے. وہ سارے فائدے کے کام ہمیں مشکل بنا بنا کے پیش کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ چکنی چپڑی باتیں کر کے زخرف القول غرورا، دھوکہ دے کے کیا کرتا ہے؟ انسان کو پھسلاتا رہتا ہے تاکہ انسان اس کے ڈب پہ آ جائے اور برے کام کرے. اور جب انسان کر چکتا ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ انا بری من، میں تو بری ذمہ ہوں. انی دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کہ میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی، یعنی برائی کی، تم نے میری دعوت میں لبیک کہہ دیا. تم اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کے آئی تو لڑائیاں شروع ہوتی ہیں نا جب.
نہ کھانے کو ہوتا، نہ رہنے کو ہوتا، نہ کچھ. وہ کبھی ادھر بھگائے پھرتا، کبھی ادھر چوری کر کے جو چیزیں اکٹھی کی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے لڑکے لڑکی میں. پھر وہ ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگتے ہیں. اب ماں باپ کہتے ہیں اس گھر کا دروازہ بند ہے، واپس نہیں آ سکتی. پھر اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ خودکشی پہ یا دارالامان میں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نہ دین، نہ دنیا، نہ آخرت، کچھ بھی نہ بچا. تو شیطان بھی اسی طرح کی دشمنی کرتا ہے. قیامت کے دن کہے گا میں نے تو بس صرف تمہیں دعوت دی تھی کہ میری بات مان لو، تم نے خود ہی لبیک کہی. آج مجھے مت بلیم کرو، اپنے آپ کو کرو، کیوں آئے تھے؟ میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم شیطان کی چالوں کو سمجھیں. جس نے ہمارے باپ آدم سے دشمنی کی اور پھر ہم سے بھی دشمنی کر رہا ہے. یہ ہے کہ شیطان نے اتنے دعوے سے کیسے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ آپ ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے، یعنی اطاعت گزار نہیں پائیں گے. آپ کی دی ہوئی نعمتوں پر حق تو یہی بنتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت اور عبادت کی جائے، لیکن لوگ نہیں کریں گے. گویا وہ کیا کریں گے؟ نہ شکراپن کریں گے. محسن کو نہیں پہچانتے کہ اس نے جتنے بھی حکم دیے ہیں وہ کس لیے ہیں، فائدے کے ہیں، چاہے مشکل ہے چاہے آسان ہے. لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کہہ رہی ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے ہمارے لیے، حالانکہ وہ اچھا نہیں ہے. اچھا، یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو یہ کیسے پتا چلا کہ انسانوں کی اکثریت شکر گزار نہیں ہوگی؟ اس کے بارے میں ایک قول ہے کہ اس نے ایسا گمان کے طور پہ کہا تھا اور اس کا گمان درست نکلا. اس کا صرف گمان تھا، خیال تھا کہ یہ انسان ایسے ہی کرے گا، میری باتوں میں آ جائے گا. اور وہ بڑا خوش تھا کہ میں جس طریقے سے اس کو بہکاؤں گا اور جس طرح چاروں طرف سے آؤں گا، اس کو چھوڑوں گا تھوڑی، اپنے ساتھ ہی لے کے جاؤں گا. تو قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ سبا میں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. اور یقیناً ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا، یعنی انسانوں کے بارے میں ابلیس کا گمان سچا ہو گیا. پس مومنوں کے ایک گروہ کے سوا سب نے اس کی پیروی کر لی اور اس کا ان پر کوئی زور نہیں تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا ہم پر کوئی زور نہیں، مگر تاکہ ہم جان لیں کہ کون ان میں سے آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون ہے جو اس کے بارے میں شک میں ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر خوب نگران ہے. تو اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اکثریت جو ہے، اکثریت شیطان کی پیروکار ہے. سورۃ یاسین میں آتا ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. بلا شبہ یقیناً اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یعنی پچھلی قوموں پہ جو عذاب آئے وہ اسی لیے آئے کہ شیطان نے ان کو اپنا بنا لیا تھا. تو ہمیں شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ کس صفت کی ضرورت ہے؟ شکر گزار ہونے کی، نعمتوں کی قدر کرنے کی، نعمتوں کے لیے آنکھ کھولنے کی، نعمتیں دیکھنے کی، ان کا اقرار کرنے کی، احساس کرنے کی کہ کس نے دی ہیں. آپ سوچئے، اپنے آپ سے پوچھئے کہ جب مجھے کوئی نعمت ملتی ہے تو میں کیا کرتی ہوں؟ شکر ادا کرتی ہوں یا اس میں نقص نکالنے لگ جاتی ہوں یا پھر بھول ہی جاتی ہوں؟ میں اپنی نعمتوں پر کس حد تک شکر گزار ہوں؟ یعنی یہ مجھے جواب نہیں چاہیے، آپ کو خود اپنے سے پوچھنا چاہیے کہ جب کوئی نعمت آتی ہے تو میرا رویہ کیا ہوتا ہے. شکر کا اپوزٹ ہوتا ہے شکوہ، شکایت. آپ کو اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ تو نہیں؟ تقدیر پہ راضی ہیں، اپنی تقدیر پہ، اپنے حالات پہ؟ بڑے اچھے لوگ ہیں. القدر المر، کڑوی تقدیر پہ، یعنی جو مرضی کے فیصلے نہیں ہوتے ہماری زندگی میں، جو چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہوتی. اچھا یہ بتائیں کہ کل سے آج تک کتنی دفعہ غصہ کیا آپ نے؟ غصہ کیوں کرتے ہیں؟ جب مرضی کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے. آج اگر کسی بات پہ غصہ آئے تو سوچئے کیوں غصہ کر رہی ہوں. پہلے تو اللہ کرے یہ یاد بھی آ جائے کہ کیوں کر رہی ہوں.
اور پھر اپنے آپ کو روک لیں کہ نہیں مجھے نہیں کرنا. پھر ایک اور کام بھی کرتا ہے شیطان، گناہوں کے کاموں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. سورۃ الحجر میں آتا ہے، دیکھیں یہ سب قرآن کی آیات ہیں، اسی قصے سے متعلق ہیں، اس لیے آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ قصہ بڑا لمبا ہو گیا، لیکن اب جو ہے وہ تو ہے. اور ایک دفعہ یہ سمجھ آ جائے نا ہماری تخلیق کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، ہمارے لیے کیا چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، تو زندگی صحیح ڈھب پہ آ جائے گی اور انشاءاللہ انجام بھی اچھا ہوگا. جس نے آغاز کو نہیں سمجھا، جو آغاز کی حکمتیں نہیں جانتا، وہ انجام کے بارے میں بھی سنجیدہ نہیں ہوتا، وہ انجام کو بھی سامنے نہیں رکھتا. ایسی بے ہوشی والی زندگی نہیں ہمیں گزارنی، کانشیس لائف گزارنی ہے. آغاز کہاں سے ہوا، انجام کہاں ہے، اور مجھے اپنے لیے کون سا انجام اختیار کرنا ہے. سورۃ الحجر میں ہے قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. اس نے کہا اے میرے رب، اس وجہ سے جو تو نے مجھے بے راہ کیا، بھٹکایا، میں بھی ان کے لیے زمین میں برائی کو ضرور مزین کروں گا، برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا، اور میں ضرور ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے چنے ہوئے ہیں. بس گنتی کے بندے ہوں گے جو بچیں گے، باقی سب کے ساتھ دو ہاتھ کھیلوں گا. ازیننا کا لفظ جو ہے نا یہ تزیین سے ہے، تزیین تفعیل. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اچھا بنا کر اور خوبصورت بنا کر پیش کرنا. کیا کرنا؟ کسی چیز کو اچھا اور خوبصورت بنا کے پیش کرنا. اور وہ دو طرح سے مزین کرتا ہے. نمبر ایک، نافرمانی کروا کے، یعنی غلط کام کو آسان کر کے، اور نمبر دو، دنیا کی زینت میں اتنا مصروف کر کے کہ ان کے پاس فرما برداری کے لیے وقت ہی نہ بچے. دنیا کی زیب و زینت میں اتنا مصروف کر کے کہ فرما برداری کے لیے وقت ہی نہ رہے. اس کی کوئی مثال دیں گے آپ؟ دنیا کی زینت میں ایسی مشغولیت کہ اطاعت کا ٹائم ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ ہماری زندگی میں نا کچھ چیزیں ہماری ضرورت ہیں، انہیں تو ہم نے پورا کرنا ہے نا. کھانا کیا ہے؟ ہماری ضرورت. اب اس ضرورت کو پورا کرتے وقت ہمارا وقت بھی لگتا ہے، ہمارا مال بھی لگتا ہے، لیکن کھانے میں ہی کچھ چیزیں ہماری ضرورت نہیں ہوتی اور ہماری باڈی کو ان کی نیڈ نہیں ہوتی، اور بعض چیزیں تو ہماری باڈی کے لیے الٹا نقصان دہ ہوتی ہیں. اب ہم اپنی غذائی عادات کو دیکھیں، ہم کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ صحت دینے والی غذا یا جنک، کولڈ ڈرنکس، برگرز؟ ہم صحیح کھانا بھی نہیں کھاتے، ہم اپنی باڈیز کو ابیوز کرتے ہیں. ہم سمپل غذا بھی نہیں کھاتے، ہم ضرورت کا بھی نہیں کھاتے، ہم بلا ضرورت کھاتے ہیں، ایکسٹرا کھاتے ہیں. اب آپ دیکھیے، کھانا تو ایک ضرورت ہے ہماری، لیکن ہم صرف ضرورت پوری کرنے کی حد تک نہیں رہتے، بلکہ اس سے آگے کیا ہے؟ ضرورت کے بعد وانٹس، خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں. پھر اس کے آگے لگژریز، جنک کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، سارے لوگ تو ایسے ہی کھا رہے ہیں، سب لوگ تو ایسے ہی جیتے ہیں. حتیٰ کہ شیطان نے اس چیز کو اتنا عام کر دیا کہ دلوں سے قباحت بھی نکل گئی ہے. ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم سمجھتے بھی ہیں، ہم بھگتتے بھی ہیں، ہمیں نقصان بھی پتا ہے غلط کھانے کے، پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر بھی وہی کھاتے ہیں جو شیطان ہمیں کہتا ہے کہ کھاؤ. وہ ہمارے اندر خواہشات کا ایسا غلبہ کرتا ہے کہ اگر ایک ہی جگہ پر دو چیزیں رکھی ہوئی ہوں تو ہم وہ کھائیں گے جس میں ہمیں بس مزہ آئے، صحیح چیز نہیں کھائیں گے. یعنی وہ چیز جو ہماری دنیا کے لیے بھی نقصان دہ، اور جب دنیا کے لیے ہے تو پھر آخرت کے لیے بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر ہماری نہ عبادت صحیح، ہمارے اندر سستی، ہمارے اندر کاہلی، پھر وہ عبادت کی لذت بھی نہیں رہتی. اب مثلا جس شخص نے قرآن حفظ کرنا ہے وہ چپس کھا کے کر سکتا ہے؟ یاد رہے گا اس کو؟ وہ صرف ٹافیاں اور سویٹس کھا کے چل سکتا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں ہمارا حافظہ ٹھیک نہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا سبق، ہمیں یاد نہیں ہوتا، ہمیں بھول جاتا ہے. اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں.
شیطان نے آپ کو وہ حفظ کرنے سے تو نہیں روک سکا، اس سے نہیں روک سکا آپ کو. آپ نے کسی نہ کسی طرح داخلہ لے ہی لیا، آپ نے کام شروع کر ہی دیا، تو کیا اب وہ یہاں پر چھوڑ دے گا کہ آپ آرام سے کر لیں؟ پر ایسے ایسے رکاوٹیں ڈالے گا، ایسے ایسے طریقوں سے آئے گا کہ آپ کر کے بھی نہ کرنے والوں کی طرح ہوں. یہ تو ایک مثال ہے. اسی طرح پہننے اوڑھنے میں، شادی بیاہ میں، ہماری شادیوں میں کیا وہ سب کچھ ضرورت کا ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں؟ اسی طرح ہماری سوشلائزنگ میں، ہماری باتوں میں، بعض اوقات میں لوگوں کی باتیں سنتی ہوں تو میں حیران ہوتی ہوں، یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، اس سے کسی کو کیا فائدہ ہوگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی انتہائی تکلیف دہ کنورسیشن ہوتی ہے بعض اوقات لوگوں کی. فضول باتوں پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں، نہ اپنا نہ دوسرے کا نہ کسی اور کا. عقل سے کام ہی نہیں لیتے تو کس کے اعلی کار بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ شیطان. اگر اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھیں کہ آپ کی مجالس کیسے ہوتی تھی یا آپ کی گفتگو کیسے ہوتی تھی اور صحابہ کی گفتگو کیسے ہوتی تھی، تو آپ کو کہ نہیں وہ تو پہلے تھے نا، وہ بہت سنجیدہ لوگ تھے اور بہت تقویٰ والے تھے، بھئی ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہم تو ایسے نہیں ہیں. پھر آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آخرت میں؟ کس کے پیچھے جانا چاہتے ہیں؟ کیا ان کے ہاں ہنسی مذاق نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا، لیکن ہر وقت نہیں ہوتا تھا، ہر وقت ہنستے ہی نہیں رہتے تھے، ہر وقت باتیں ہی نہیں کرتے تھے. یعنی ہم اپنی دن بھر کی روٹین میں دیکھیں شیطان کا کتنا حصہ ہے اور وہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے. برائیوں کو مزین کرتا ہے، برائیوں کو مزیدار بنا دیتا ہے، خواہشات کو مزین کر دیتا ہے، دنیا میں اتنا مشغول کر دیتا ہے کہ دین کے لیے وقت نہیں رہتا. بہت سے لوگوں کو جب کہتے ہیں نا کہ آئیں کچھ کریں، کچھ پڑھ لیں، کچھ پڑھا دیں، کچھ وقت نکال دیں، وقت نہیں ہے. کن چیزوں میں وقت ہے؟ اگر وہ اپنا حساب لگائیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو زندگی میں غیر ضروری شامل کی ہوئی ہیں، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر اس نے ایک اور چیلنج بھی کیا تھا، اور وہ ہے سورۃ الاسراء میں. طرح طرح کے حربے استعمال کروں گا انسان کو بہکانے کے لیے. قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. کہنے لگا کیا تو نے دیکھا اسے جسے تو نے مجھ پر عزت دی، یعنی انسان کو؟ البتہ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو میں سوائے چند ایک کے اس کی اولاد کو ضرور قابو کر لوں گا. فرمایا جا پھر ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو بے شک تم سب کا بدلہ جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے، اور ان میں سے جس پر تو استطاعت رکھتا ہے اسے اپنی آواز کے ساتھ بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور مال اور اولاد میں ان کا شریک ہو جا، اور ان سے وعدے کر، اور ان سے شیطان صرف دھوکے پر مبنی ہی وعدہ کرتا ہے. بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، اور کافی ہے آپ کا رب کارساز. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابلیس کی جسارت، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی بردباری سے اس کی باتیں سن رہے ہیں اور اس کو مہلت دے رہے ہیں. قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي، یعنی مجھے اس شخص کے بارے میں بتا جس کو تو نے مجھ پہ عزت دی، جس کو تو نے مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا. تو نے کیوں اس کو مجھ پہ عزت دی، کیوں اس کا اکرام مجھ سے بڑھا دیا، کیوں مجھ پہ فضیلت دی، حالانکہ میں تو بہتر ہوں. اب میں تو اس کو نہیں چھوڑنے والا، اس کی ساری اولاد کو پکڑوں گا. لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اس نے مہلت مانگی ہوئی تھی نا، تو اگر تو نے مجھے مہلت دے دی، مجھے اجازت مل گئی تو کیا کروں گا؟ لأحتنکن ذریتہ. احتناق کہتے ہیں کسی چیز پہ غلبہ پا لینا، اس کو جڑ سے کاٹ دینا. میں اس کی اولاد کو پکڑ لوں گا، اس پہ غالب آ جاؤں گا. تحنیک کو دابہ کہتے ہیں، جانور کے تالو میں زور سے رسی کس دی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ مطیع ہو کے پیچھے چلا آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا جانوروں کے منہ میں رسی
کے ساتھ ان کو باندھا ہوا ہوتا ہے، اور پھر ان کو پکڑ لیتے ہیں، ایک رسی ہلکی سی، وہ آرام سے پھر چلنا شروع کر دیتا ہے. اسی سے تحنیک، جو بچے کو گٹی نہیں دیتے، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اس کی اولاد کو، کس کی اولاد کو؟ انسان کی اولاد کو لگام کی طرح جبڑے میں رسی باندھ کے اپنے پیچھے چلاؤں گا، یعنی رسیاں باندھ کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں. کتنی خطرناک بات ہے. ان پہ مسلط ہو جاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا، ان کو اغوا کر کے ہلاک کروں گا، سوائے چند لوگوں کے جو مخلص ہوں گے. تو جب یہ باتیں ابلیس کر چکا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کہا؟ قال اذهب، فرمایا جاؤ. فمن تبعک منہم، ان میں سے جو جو تیری پیروی کریں گے، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو پھر جہنم میں اس کا پورا پورا بدلہ ہے. تو یہ آیت ان لوگوں کی سزا بیان کرتی ہے جو ابلیس کی پیروی کرتے ہیں، جس کی طرف وہ دعوت دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اذهب کہہ کے کیا کیا؟ مہلت دے دی، جاؤ اپنا کام کرو، پھر تم آؤ گے میرے پاس تو بدلہ کیا ہوگا؟ جہنم. اچھا، یہاں کچھ اور الفاظ بھی ہیں جن کی طرف ذرا توجہ کرنی چاہیے. ایک ہے وستفزز، فزا سے فزن، اس کا مطلب ہوتا ہے ہلکا اور خفیف، یعنی جسے تو اپنی آواز سے ہلکا اور بے وقت بنا سکے اسے بنا لے. من استطاعت منہ، یعنی جس کو تو اپنی آواز کے ساتھ اکسانا چاہتا ہے، دھوکے میں ڈالنا چاہتا ہے، اس کو ڈال لے. اور صوت سے مراد آواز ہوتی ہے. یہاں کون سی آواز مراد ہے؟ شیطان کی آواز. ہر وہ آواز جو اللہ کی نافرمانی کی دعوت دے، یہ عمومی معنی ہے. اسی طرح گانا بجانا، بانسری، ڈھول، آلات موسیقی وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں. اور اسی طرح بدکاری، فساد اور ہر برے کام کی دعوت، ہر برے کام کی دعوت یہ شیطان کی آواز ہے، چاہے اونچی ہو چاہے وسپر کی شکل میں ہو. اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ انہوں نے تو گانا بجانا اور موسیقی اور یہ سب کچھ بیچ میں ڈال دیا ہے. اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے، عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے رونے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن حماقت پر مبنی گناہگار کرنے والی دو آوازوں سے منع کیا گیا ہے. نمبر 1، کھیل کود کے وقت گیت کی آواز اور شیطان کے آلات موسیقی. نمبر 2، مصیبت کے وقت چہرہ پیٹنے، گریبان چاک کرنے اور شیطان کے رونے کی آواز، یعنی بین ڈالنا. اگر کوئی فوت ہو جائے تو بول بول کے نہیں رونا، بین نہیں کرنا. ایک گھر کے پاس سے حضرت عائشہ کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا وہاں کوئی گیت گا رہا ہے اور خوشی سے اپنا سر دھن رہا ہے اور اس کے بال بہت زیادہ تھے. تو حضرت عائشہ نے دیکھا تو کہنے لگی، افسوس، یہ تو شیطان ہے، اسے باہر نکالو، اسے باہر نکالو. اب یہاں اس آیت کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو ایک اور اشکال ذہن میں آتا ہے، اور بعض لوگ اس سے بڑا جواز بھی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کو حکم دیا تھا کہ ایسا بھی کرو، ایسا بھی کر لو، ایسا بھی کر لو، تو شیطان نے تو اللہ کا حکم مانا. آپ کیا کہیں گے اس میں؟ کیونکہ اس نے کہا تھا نا کہ اگر مجھے مہلت ملی تو میں یہ اور یہ اور یہ کروں گا. اب اس کی اسپیچ کا وہ حصہ یہاں نہیں آیا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اچھا جاؤ کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو. یہ ایسا ہی ہے کیونکہ کوئی شخص آپ سے آ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تم جس کو اکسانا چاہتے ہو، دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہو، اپنی آواز سے ڈال لو. یعنی بہت سے امر کے سیغے آئے نا یہاں. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی بچہ سیڑھی سے گر جائے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ اب آپ نے خود ہی جواب دیا، اور چڑھو. کیا آپ واقعی ڈو یو مین کہ اور چڑھو؟ دوبارہ چڑھا رہے ہیں اس کو؟ یہ عام محاورے کی بات ہے نا. تو اسی طرح یہاں پر ڈانٹ کا انداز ہے. اس نے اپنا پلان بتایا کہ میں یہ کروں گا، اللہ تعالیٰ نے اچھا کرو، جاؤ کرو. جو تیرے پیچھے چلیں گے پھر ان کی بھی شامت آئے گی. تم کرو اور جو تمہاری طرح کریں گے پھر وہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ لشکروں کے ذریعے بہکاؤ، فوجیں لے کے جاؤ. رجل جو ہے نا، یہ راجل کی جمع ہے. راجل پیدل چلنے والے کو کہتے ہیں، اور بخیل خیالہ سے ہے، یعنی گھڑ سوار. رجل پیدل اور دوسرے گھڑ سوار. مراد ہے اس کے معاونین اور پیروکار، یعنی جو کچھ بھی تمہاری قدرت میں ہے ان پہ غلبہ پانے کے لیے اپنی چالوں سے جو کچھ تم ان کے خلاف چل سکتے ہو چل لو. پوری آزادی ہے تمہیں. یعنی گویا یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے سارے پلانز پر عمل کرنے کی پوری آزادی دے دی. اور
یہ جو پیدل اور گھڑ سوار کی بات ہے نا، تو ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہر وہ سوار یا پیدل چلنے والا جو اللہ کی نافرمانی کے کام کے لیے جا رہا ہو، وہ ابلیس کے لشکر اور اس کی فوج ہے۔ اسی طرح جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دروازے پہ 2 جھنڈے ہوتے ہیں، ایک جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دوسرا شیطان کے ہاتھ میں۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی نکلے تو فرشتہ اپنا جھنڈا لے کے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور وہ گھر لوٹنے تک فرشتے کے جھنڈے تلے ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اللہ کی ناراضگی کے کام کے لیے نکلتا ہے تو شیطان اپنا جھنڈا لے کے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور گھر آنے تک وہ شیطان کے جھنڈے تلے رہتا ہے۔ تو گھر سے نکلتے ہوئے بھی اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ میں کیوں نکل رہی ہوں، کدھر جا رہی ہوں، کس مقصد سے جا رہی ہوں، کیا نیت ہے میری۔ پھر آپ دیکھیں شیطان کی مال میں شراکت سے کیا مراد ہے؟ فضول خرچی کرنا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، لہذا تم بھی ناشکرے ہوئے۔ پھر اولاد میں شراکت، یہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو زنا کی دعوت دیتا ہے کہ حرام بچے پیدا ہوں، پھر بچوں کے حرام نام رکھواتا ہے جیسے عبد العزیٰ، عبد اللات وغیرہ۔ پھر یہ کہ ماں باپ بچوں کو دین پر چلنے کی بجائے بے دینی کے طریقے سکھائیں، مسلمانی کے طریقے نہیں، دیگر قوموں کے طریقے، دیگر ادیان کے طریقے۔ خود ماں باپ اپنے بچوں کو وہ سب کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، خود ماں باپ ہی شیطان کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ کپڑے ہم ان کو ایسے پہناتے ہیں اور بات ہم ان سے اس طریقے پہ کرتے ہیں جس کا مسلمان ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سروے کر کے دیکھ لیں کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو بچوں کو سکھاتے ہو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، ورنہ شیطان کھانے کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد کیا پڑھو؟ الحمدللہ پڑھو، شکر گزار بنو۔ الحمدللہ کہنا کیا ہے؟ شکر گزاری، ورنہ انسان کیا ہوتا ہے؟ ناشکری کرتا ہے۔ تو کیا بات سمجھ آئی؟ اولاد میں اور کس طرح دشمنی، یعنی ان کی اسلامی تربیت نہ کرنا۔ ہر بچہ کس میں پیدا ہوتا ہے؟ فطرت پہ، تو اس کے ماں باپ اس کو کیا بنا دیتے ہیں؟ یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ واقعی عملی طور پر، پریکٹیکلی سوچ۔ پھر شیطان جھوٹے وعدے کرتا، وعدہم، وہ کہتا ہے اچھا تمہاری تو توبہ قبول ہو جائے گی، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اس کے وعدے جھوٹ پر مبنی ہیں۔ تو یہاں بطور تہدید 5 صیغے استعمال ہوئے، اذهب واستفزز واجلب وشارکہم وعدہم۔ ان کا مقصد دھمکی اور مہلت دینا ہے، نہ کہ مکلف کرنا۔ تو بہرحال شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکانے بھٹکانے کے سارے طریقے اختیار کر رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں اس سے بچنے کا۔ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی الحمدللہ، بہت نئی نئی چیزیں سیکھی آپ نے، کتنا زیادہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن تھوڑی سی فکر نہیں آتی ان لوگوں کی کہ جو قرآن کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ان کی فکر آتی ہے؟ کیا ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ نعمت مجھے عطا کر رہے ہیں تو اللہ ان کو بھی عطا کریں جن کے پاس یہ نہیں ہے؟ اور نہ صرف مسلمان بلکہ کیا خیال ہے اللہ کی جو باقی مخلوق ہے، کیا یہ شکر گزاری ہوگی کہ ہم خود ہی قرآن پڑھتے رہیں اور طریقے سیکھتے رہیں، یا پھر شکر گزاری یہ ہوگی کہ ہم دوسروں کو تک بھی قرآن کو پہنچائیں؟ ہے نا ایسا؟ مطلب کبھی کبھی ہم شکر گزاری میں دیکھتے ہیں کہ شیطان نے جو کہا تھا کہ ان کو شکر گزار نہیں تو پائے گا، تو کبھی ہم نے سوچا کہ یہ قرآن کی نعمت ملنے پر شکر گزاری میں کیا یہ بھی ہے کہ میں کوشش کروں کہ میں ان لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچاؤں جو اس کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، لیکن حکمت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، آج ہمارا لیسن نمبر 6 تھا الحمدللہ۔ یہ بتائیے کہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ چلیں، بہت اچھی بات ہے سسٹر حمیرہ، ماشاءاللہ، کیونکہ دیکھیں ہر انسان کی کوشش دیکھی جائے گی نا۔ جی، جنت کا راستہ، حق کا راستہ، سیدھے راستے پہ چلنا، معرفت کا راستہ۔ جی بالکل، صراط جو ہے راستہ، ایک تو راستہ مطلب ہے اور پھر دین، ٹھیک ہے نا، اور صراط مستقیم حق کی معرفت، عمل کا راستہ۔ اور شیخ سعدی جو کہتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد وہ واضح راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے، جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ راستہ حق کی معرفت ہے اور اس پر عمل کا راستہ ہے۔ اب آپ دیکھیں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں نا نماز میں، کتنی مرتبہ ہم یہ اللہ سے مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ روٹین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا نماز، کبھی ہم نے ان الفاظ پہ غور کیا جو ہم اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں؟ اور کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے نماز کو فرض کر دیا، اور پھر فرض میں سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایسے لگتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کے جو بھی احکامات ہیں جب انسان ان پہ غور کرتا ہے تو ہر رحمت کی لیئر کے اندر ایک اور رحمت کی لیئر، اس کے اندر ایک اور لیئر، اور شیطان ہمیں یہ کام بوجھل کر کے دکھاتا ہے نا ایسا؟ اب آپ دیکھیں کہ جب سورۃ الفاتحہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اب آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ دیکھیں کہ سورۃ الاعراف میں یہ جو آیت تھی کہ شیطان انسانوں کو بھٹکانے کے لیے کون کون سے حربے استعمال کرتا ہے، اس نے کیا کہا تھا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ اللہ نے کتنا کھول کر ہمیں بتا دیا نا، لیکن آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، روزانہ ہو سکتا ہے 2 3 جز پڑھتے ہیں، تو کیا وہ ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں؟ مطلب جو تلاوت کا اجر ہے وہ تو ہے، لیکن سبحان اللہ کس قدر ہر آیت میں ہمارے لیے سیکھنے کی چیزیں ہیں نا۔ اب آپ دیکھیں، آپ اس کی پکچر بھی لے سکتے ہیں کہ یہ کون کون سے شیطان کے حربے ہیں۔ آخرت کے بارے میں شک میں ڈالنا، کیا ہم آخرت کے بارے میں شک کرتے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ ہم تو نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، وہ تو مشرکین مکہ تھے، وہ تو منافقین تھے، لیکن ہم اپنے عمل کو دیکھیں، کیا واقعی مجھے جواب دہی کا احساس ہے؟ جی، پھر انسانوں کی جو عمریں رہ گئی اس میں وہ طاعت کی طرف پیش رفت نہ کریں گے۔ آپ دیکھیں پہلے جو پرانے بزرگ ہوتے تھے نا، آپ نے دیکھا ہوگا نانی دادی کو کہ وہ بہت عبادت کرتے تھے، دیکھا آپ نے پرانے بزرگوں کو، مردوں کی داڑیاں ہوتی تھیں، عورتیں چادروں میں ہوتی تھیں،
اور بہت زیادہ وقت اپنے جائے نماز پہ ہوتے تھا نا. آج مجھے بتائیے آج کے بزرگ تو بزرگ نظر ہی نہیں آتے. عورتوں کی کون سی ایج بزرگی میں جائے گی؟ مطلب اس میں کیسا بنا دیا گیا ہے کہ عمر کو ہی روک لیا جائے. تو یہ حربے دیکھے شیطان کے کہ کیسے کیسے وہ اپنے آپ کو سکن کیئر کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، ان کاموں میں اتنا لگ جاؤ کہ وہ جو اللہ نے بڑھاپے میں آ کر یا کچھ عمر کے بعد انسان کی کیا ہوتی ہے، سوچ تھوڑی ڈیولپ ہوتی ہے نا جی. ینگ لک آنا تو ہے لیکن اتنا انوالو کر دیا جاتا ہے، اتنا کر دیا جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ بس اب مقصد زندگی صرف یہ ہے کہ خود کو ینگ نظر آنا. پھر آپ دیکھیں کہ آرزوؤں کو بڑھانا. ہم ذرا جائزہ لے کے دیکھیں اپنے گھروں میں، اپنی کلازٹس میں ذرا جائزہ لے کے دیکھیں کہ کون کون سی ابھی چیزیں ہمیں اور بھی کرنی ہیں. پھر دین کے کاموں کو مشتبہ کرنا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس وہ اسی بات میں کہتے ہیں نہیں جی بس ہم تو دین کی طرف اس لیے نہیں آتے کہ کوئی کہتا ہے یہ کرو، کوئی کہتا ہے یہ کرو. تو کیا دنیا میں اور بہت سی چیزیں ایسی نہیں ہیں جن میں بہت سی چیزیں مکس ہیں؟ تو کیا ہم ان کے لیے ایفرٹ نہیں کرتے؟ پھر نیکیوں کے بارے میں انسان کو سست کرنا. سبحان اللہ، اس آئینے میں اپنے آپ کو اگر ہم دیکھیں تو واقعی ہی میں کیسے کیسے اس کے ہتھ کنڈے ہیں نا، اور کتنی آسانی سے ہم اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ آسان کام سجھاؤں گا انسان کو کمفرٹ زون میں لے کے جائے گا. ہم کیا کیا نہیں کرتے اپنے آپ کو کمفرٹ میں رکھنے کے لیے. کیسے کیسے چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں کہ انسان کچھ کرے نا، ہر چیز بٹن پہ، ہلنا نہیں بالکل. صوفے ہیں تو وہ بھی بہت آرام دہ ہوں، بیڈ ہیں تو وہ بھی بہت آرام دہ ہوں تاکہ سوئیں، خوب سوئیں. اتنے خوبصورت بیڈ رومز ہوں کہ اٹھنے کو دل نہ کرے. پھر دنیا کی طرف رغبت دلانا. مطلب آپ دیکھیں کہ صبح سے شام تک ہمارے کام کن چیزوں میں ہم مصروف ہوتے ہیں نا. پھر ان کے غنا کی طرف سے آؤں گا، وہ مال کو کسی ایسے کام میں خرچ نہیں کریں گے جس کی قدر کی جائے. سبحان اللہ، اس قدر آپ دیکھیں کہ واقعی میں کتنا زیادہ اس کا جال پھیل چکا ہے نا. اور یہ جو واحد راستہ تھا وحی کا، اللہ کی طرف سے قرآن اور سنت کا، کتنا اس نے مشکل لوگوں کے لیے بنا دیا. پھر شیطان دین کے راستے پر بیٹھا ہوا ہے. لگتا ہے آپ کو جب آپ اس کلاس کی طرف آتے ہیں تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں؟ آمین، بالکل. کیا کچھ رکاوٹیں آتی ہیں؟ بہت سے پیار کرنے والے، کچھ ان کی ڈیمانڈز آ جاتی ہوگی، کچھ اپنی نیند کی طرف سے آ جاتی ہوگی. جی بالکل، انٹرنیٹ کا ہو جاتا ہے. لیکن سبحان اللہ، جب آپ انٹرنیٹ ڈاؤن ہونے پہ استغفار شروع کر دیں، اللہ سے مدد مانگے، تو سبحان اللہ یہ انٹرنیٹ کا ڈاؤن ہونا بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہو گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں نا. کبھی کبھی شیطان ہوتا ہے نا، وہ آپ کو 70 نوافل کروا دیتا ہے کہ ایک فرض خراب ہو جائے. تو جب انسان اپنی کسی بھی بے بسی پہ، مجبوری پہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو آپ سوچیں کہ شیطان کو کیا خوشی ہوتی ہے یا مزید غمگین ہو جاتا ہے کہ اس نے تو پہلے سے بھی زیادہ اجر کما لیا. پھر دل میں وسوسے اور خیالات ڈالنا. جی طبیعت خراب ہو جاتی ہے بالکل، لیکن جب آپ اپنے آپ کو فورس کرتے ہیں کہ یہ طبیعت اللہ ہی نے ٹھیک کرنی ہے اور اللہ کے دین یا اللہ کے قرآن کو سنیں، شفا ہے نا قرآن. تو جب آپ اس نیت سے آتے ہیں کہ میں قرآن سنوں گی مجھے شفا بھی ملے گی، تو سبحان اللہ وہ جو اس کے وسوسے ہوتے ہیں نا، جو خیالات ڈالتا ہے، وہ پھر ڈھیر ہو جاتے ہیں. آتے ہیں دل میں وسوسے اور خیالات، کوئی فیوچر کے بارے میں، کوئی اولاد کے بارے میں، ہے نا. تو پھر کرنا کیا ہے کہ جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ سے پر امید رہنا ہے. پھر آپ دیکھیں شر کے راستوں کو آسان بنانا. کیا ہے اس طرح شادی بیاہ میں جو چیزیں ہیں وہ بہت ایفرٹ کر کے لوگوں نے ڈالی ہیں یا بس آ گئی ہیں رسومات، نئے طریقے، نئے ٹرینڈز؟
خود سے کیسے آپ دیکھیں آپ نے کوئی ایفرٹ نہیں کی, حتیٰ کہ جن لوگوں کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ سارے طریقے اپنا لینا. ان کو کوئی بلاتا نہیں, کہتا نہیں, لیکن کیسے ایسے ہوتا ہے کہ جو غلط چیزیں وہ کتنی جلدی پاپولر ہو جاتی ہیں. پھر خیر کے راستوں سے روکنا. کیا ایسا ہوتا ہے کہ صدقات خیرات نکالنے کی بجائے انسان شاپنگ پہ زیادہ لگا دے؟ یقین نہیں ہے نا. آپ دیکھیں جس طرح لباس پہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے آج کل, تو خیر بہت ہی انتہا ہوگی ان چیزوں کی, یا اپنے آپ کو مزید خوبصورت نظر آنے میں, کیا اتنا ہی پیسہ صدقات میں بھی جاتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا کہ مطلب سب کی بات نہیں ہو رہی, لیکن اس وقت بات ہو رہی ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ان کی برائیوں کو خوشنما بنانا. ایسا ہوتا ہے کہ برائیوں کو خوشنما بنایا جاتا ہے؟ کیا لباس کے اندر کوئی ڈیزائن اس طرح کے ہوتے ہیں کہ لوگ ان عورتیں بہت خوش ہوتی ہیں؟ کیا کچھ ایسے لباس ہیں جو کہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہیں لیکن لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں؟ تو یہ خوشنما بنانا کیا ہے نا. ان کے فقر و محتاجی کی طرف سے آؤں گا, پھر وہ کسی بھی حرام کام سے نہ رکیں گے. مطلب آپ دیکھیں کہ آج کل ماں باپ جو ہے نا وہ بچوں کی خوشی کی خاطر, آپ دیکھیں کس قدر یہ چیزیں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں نا. اب دیکھیں جب اتنا زیادہ حرام پر لگے گا پیسہ, تو وہ پیسہ کمانے کے لیے بھی تو پھر حرام سے ہی آئے گا نا. پھر ان کی جہالت کو ان پر نافذ کر دوں گا. مطلب آپ دیکھیں قرآن کی طرف نہیں آئیں گے, چاہے دنیا کی جتنی بھی ڈگریز لے لیں, لیکن اگر قرآن کا علم حاصل نہیں کیا, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے نہیں سیکھے, تو ان سے بڑا جاہل تو پھر کوئی نہیں ہے نا. جتنی بھی انسانوں کی عمریں گزری ہیں, جو بھی انہوں نے نافرمانی کے کام کیے, وہ توبہ نہ کریں گے. استغفر اللہ. کس قدر ڈرنے کی بات ہے, کیونکہ دیکھیں جیسے جیسے عمر گزرتی ہے نا, تو انسان کو آپ دیکھیں کہ جو بزرگ تھے وہ پہلے کیا کرتے تھے کہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے تھے, لیکن اب آپ دیکھیں کہ اب ٹائم ملے گا تو وہ ریئلائز کریں گے نا. تو یہ جتنی باتیں ہیں ان کو اپنے لیے ضرور نوٹ کر لیں تاکہ ہم اس طرح کی چیزوں سے الرٹ رہیں نا. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں سورۃ الاعراف کی ہی جو آیت ہے کہ شیطان اوپر اور نیچے کی سم سے کیوں نہیں آتا, یہ دو جگہ اس نے کیوں نہیں تھی کہیں؟ کیونکہ اوپر سے اللہ کی رحمت اس کو روک دیتی ہے اور نیچے سے انسان سجدہ کرتا ہے. اور آپ دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں جن کو کہ وہ سمجھنے بھی نہیں دیتا. کتنے لوگ ہیں جو سجدے کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کو اپنے لیے بہت بڑی دولت سمجھتے ہیں, اپنے لیے بہت بڑا خزانہ سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں بہت زیادہ لوگ آپ نے دیکھے کہ کرسیوں پہ بیٹھ کے ہیں, بہت جلدی کیا کرتے ہیں کہ تھوڑی سی ٹانگ میں درد ہے یا تھوڑا سا تھک گئے تو چلو جی بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں. جن کی تو مجبوری ہے وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن میں دیکھ رہی تھی بہت جلدی لوگ کرسی پہ بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں. سارے کام کھڑے ہو کے کر لیں گے لیکن نماز جو ہے نا وہ بیٹھ کے پڑھیں گے. تو سجدے سے کتنی محرومی ہو رہی ہے جی. تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طریقہ بھی ساتھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بھی سکھا دی, خالی صرف شیطان کا کھول کے نہیں بتایا کہ وہ کیا کیا کرے گا, بلکہ ہمیں پورے طریقے سکھا دی. کتنی خوبصورت دعا ہے. آپ میں سے کون کون یہ صبح شام عصر میں اور فجر میں یہ پڑھتا ہے؟ 1 ٹائپ کریں جس کو یہ دعا آتی ہے. چلے ماشاءاللہ, جن کو یہ دعا آتی تھی آج ان کو یہ دعا کا سن کر کتنا اور علم و یقین آیا ہوگا نا, کہ جب اتنے اس کے حربے ہیں تو اتنی ہی خوبصورت ہمیں دعا بھی سکھا دی گئی. تو جن کو نہیں بھی یہ دعا آتی ضرور اس کو یاد کر لیں اور اپنے پیاروں کو بھی یاد کروا دیں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں ہم ہر وقت تو اپنے بچوں کی یا اپنے پیاروں کی حفاظت نہیں کر سکتے نا, تو ان کو وہی طریقے سکھا دیں جو ہمیں سکھائے ہیں اللہ تعالیٰ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں, تاکہ پھر یہ جو جتنی پریشانیاں ہمیں آ رہی ہیں ہم اس پہ مطمئن ہو جائیں نا. جی بالکل, اللہ تعالیٰ پہ بہت محبت بڑھتی ہے, پیار آتا ہے, قرب آتا ہے نا. دیکھیں جیسے جیسے اس کو سمجھیں گے, اس کی باتیں دیکھیں گے,
تو تبھی تو سمجھ آئے گی نا ہمارا رب کون ہے. پھر آپ یہ بتائیں کہ شکر کا تضاد اپوزٹ کیا ہوتا ہے شکر کا؟ تقدیر ہے یا شکوہ ہے کہ کوئی نہیں میری تقدیر جو ہے بس ایسی ہے؟ شکوہ. بالکل، بارک اللہ فیکم. یہ بتائیے کہ کبھی آپ کو شکوہ تو نہیں آتا؟ خاص طور پہ اپنے بچوں پہ تو نہیں آتا؟ آپ کو اپنے بچوں کی وہ چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں جو ان کے اندر نہیں ہیں، یا وہ زیادہ نظر آتی ہیں جو ان کے اندر اچھی چیزیں ہیں؟ سچ سچ بتائیے گا. ہر وقت بچوں میں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں ہے، بس وہی ہمارے ذہن میں سوار رہتا ہے نا ایسا؟ کبھی صاحب اولاد ہونے پہ شکر ادا کیا؟ خاص طور پر جب شکوہ آنے لگے نا کہ بچے یہ چیز نہیں کرتے، اس ٹائم پر خاص طور پہ آپ نے شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ کو یہ بات یاد رہے گی کہ یہ جو شکوہ ہے نا یہ شیطان کی طرف سے ہے. یہ جو ناشکری مجھے آ رہی ہے نا، یہ مجھے جو اپنے بچوں میں نظر آ رہا ہے کہ یہ نہیں، یا پھر مجھے اپنے ہسبینڈ میں نظر آ رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا جو عورتوں پہ ہر وقت رہتی ہیں، کہ جیسے وہ چاہتی ہیں اس طرح کے ہی ان کے شوہر ہونے چاہیے، اور جیسے وہ چاہتی ہیں ویسے ہی ان کے بچے ہونے چاہیے. لیکن کرنا کیا چاہیے کہ اپنے عمل سے اپنی فیملی میں انسان اس چیز کی تبلیغ کرے، خود کو بہتر سے بہتر کرے. ٹھیک ہے نا؟ جتنے ہم شکوے کریں گے بچے بھی اسی طرح کے پھر کل کو شکوے کریں گے، کیونکہ بچے وہی دیکھتے ہیں جو ماں باپ کو کرتا دیکھتے ہیں نا. ایک وقت آتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ بہت سے کام آج وہ والے نہیں کرتی جو آپ کی امی کرتی تھیں، چاہے آپ کو تب وہ کام پسند بھی تھے یا نہیں تھے، لیکن کبھی کبھی آپ کو لگتا نہیں کہ بہت ہی بالکل 100%. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آج ہم جو عمل کر رہے ہیں نا وہ بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہر وقت شکوہ کریں گے تو ہم بچوں کو شکوہ سکھا رہے ہیں، یا پھر ہم بچوں کے سامنے فیملی کا یا اپنے ہسبینڈ کا یا کسی کا بھی شکوہ کریں گے تو ہم اپنے بچوں کو شیطان کا راستہ سکھا رہے ہیں. سازا نے بھی بتایا نا کہ خود بچوں کو کرتے ہیں. جی، مطلب آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اپنے بچوں کے لیے، ہم اپنے انداز سے رویے سے بچوں کو وہ سکھا رہے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو کمفرٹ لیول اور یہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں تو ہم تو ان کے لیے خود نقصان دہ بن رہے ہیں نا. پھر آپ دیکھیں شیطان گناہوں کو کس طرح خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، نافرمانی کروا کر، غلط کام آسان کر کے، دنیا کی زینت میں اتنا مصروف کر کے کہ اس کو یہ یاد ہی نہ رہے کہ وہ اصل آیا کہاں سے ہے، اس نے جانا کہاں ہے. کبھی کبھی آپ سوچیں بڑا عجیب سا نہیں لگتا کہ ہم نے یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے. ہم جہاں پر اتنا اپنا ٹائم لگا رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، وہ ہمارے کسی کام نہیں آنا. صرف وہ چیزیں کام آئیں گی جس کے پیچھے ہماری نیت ہوگی آخرت کی. کتنا ڈر نہیں لگتا، اور پھر یہ پتہ بھی نہیں کہ کب جانا ہے. کبھی اپنی کلازٹس کو اور اپنی چیزوں کو دیکھ کے ایک دم سے نہیں آتا کہ یا اللہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں ایک پل میں جانے والی ہوں یا کتنی دیر میں نا. پھر آپ دیکھیں کہ شیطان کی آواز سے کیا مراد ہے. جی بالکل سسٹر شیزا، خوف آتا ہے، لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں جب قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں تو پھر کتنی موٹیویشن بھی آتی ہے نا کہ اللہ بڑا قدردان ہے، شکور علیم ہے نا، اور غفور الرحیم ہے. تو یہ پھر کیا ہوتا ہے کہ دل کو سکون آ جاتا ہے کہ جب انسان استغفار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب مجھے تو سمجھ دے دینا. چاہتا ہے کہ دنیا کی کسی ایسے کونے میں چلے جائیں. جی سسٹر فیا، یہ دیکھیں یہی تو امتحان ہے نا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرنی ہے. یہ تو بڑا آسان تھا کہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جائے. جو کچھ ہمارے سراؤنڈنگ میں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اپنے آپ کو دیکھیں. ٹھیک ہے، ہم نے کسی اور کو نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے حالات دیکھنے ہیں. اور ان کے اندر وہ جو بات تھی نا کہ عبادت کی روح کیا ہے، اطاعت. تو آپ کے جیسے حالات ہیں ان کے اندر آپ میں جتنی استطاعت ہے، ٹھیک ہے نا، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، قرآن پاک میں آتا ہے
کہ اللہ سے ڈرو جتنی تمہیں استطاعت ہے. تو بس پھر اس کی اس بات پر بھی اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے، پر امید رکھنا ہے کہ میں استغفار کروں گی جو غلطی ہو جائے گی، اور جو اللہ نے دیا اس پہ شکر کروں گی. راضی با رضا رہنا درجات کی بلندی کرتا ہے نا. تو کتنا بڑا یہ ہے کہ جو بھی ہماری زندگی میں تقدیر میں ہے اس میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، اور جو ہم نہیں کر سکتے اس کے لیے دعا کریں نا. ہر وہ آواز جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف دعوت دے، اس میں گانا بجانا، بانسری، ڈھول اور آلات موسیقی شامل ہے. اسی طرح بدکاری، فساد اور ہر برے کام کی دعوت ہے. اب آپ دیکھیں لوگ اس پہ بڑے بحث کرتے ہیں کہ میوزک کہاں حرام ہے کیا نہیں. آپ دیکھ مطلب ابھی ایک لمحے کے لیے اگر سوچیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے اب آپ اللہ کے احکامات کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، تو مجھے بتائیے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ میوزک انسان کو ایک ایسی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں پر بس خیالی پلاؤ ہیں، تو وہ کیا چیز فائدہ مند ہے ہمارے لیے؟ اگر کمرہ امتحان میں کوئی انسان وہ جو 3 گھنٹے ہوتے ہیں پیپر کرنے کے اس میں کچھ اور کرے تو کیا وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو سبحان اللہ، اللہ کی ان رحمتوں کو ہم پہچانے جو چیزیں ہم پہ حرام کی گئی ہیں. شیطان کا انسان کے مال اور اولاد میں شراکت سے کیا مراد ہے؟ یعنی مال میں شراکت کیا ہوگی؟ فضول خرچی. اور اولاد میں کیا ہوگی؟ کہ زنا کی طرف دعوت دینا. آپ بتائیے آج کل یہ جتنے گانے بجانے یا اس طرح کی چیزیں یہ کیا زنا کی طرف دعوت نہیں دیتی؟ آپ سوچیں اگر اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر عورتوں کی محبت ڈال دی گئی ہے اور اوپر سے یہ چیزیں ان کو اور زیادہ کریں تو کیا معاشرے میں خرابی نہیں ہوگی؟ اور بچوں کے ایسے نام رکھیں جیسے عبدالعزیٰ وغیرہ، پھر اپنے بچوں کو باطل مذاہب کی طرف ترغیب دینا. یہ تو نہیں ہم کرتے ہے نا ایسا. ہم تو اپنے بچوں کو باطل مذاہب کی طرف نہیں ترغیب دیتے. کیا ہم ان کا لباس، ان کا کھانا، ہم ان کا لائف سٹائل اس طرح بنانے کی کوشش نہیں کرتے؟ ہمیں تو اندازہ نہیں ہوتا. دیکھیں جو انسان کھاتا ہے نا انسان وہی ہوتا ہے. ہم خود شوق سے بچوں کے لیے اس طرح کی خوراک بناتے ہیں، خود بناتے ہیں، اور پھر ہم شکوے کرتے ہیں کہ تعلیم نہیں دیں تو یہ بھی باطل کی طرف. جی بالکل، جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں، جب وہ ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں، جب ماں کو خود احساس نہیں ہوگا تو وہ بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف کیسے ڈالے گی نا. آپ دیکھیں کہ اگر ماں کے دل میں شوق ہے اور ماں عمل کرنے والی ہے تو بچوں میں آٹومیٹکلی یہ محبت بڑھے گی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو پہلے بہت سی ایسی چیزوں میں شوق سے ڈالتے ہیں اور پھر بعد میں انہی چیزوں پہ ہم پریشان ہوتے ہیں. ان کو اسلامک تربیت دینا. چلے الحمدللہ بہت سی چیزیں ہم نے سیکھی. خاص طور پہ آپ نے کیا دیکھنا ہے آج کے دن کا؟ شکر گزاری کا. ٹھیک ہے، آپ کا آج کا کی پوائنٹ جو ہے نا، خاص طور پہ آپ نے ہر چیز میں جائزہ لینا ہے کہ مجھے شکر گزاری آ رہی ہے یا شکوہ آ رہا ہے یا شکایت آ رہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیا جب سارے معاملات ٹھیک ہوں گے تبھی ہوگا یا کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو پسند نہیں ہے وہاں پر بھی آپ نے دیکھنا ہے؟ خاص طور پہ جی دیکھیں انگلش میڈیم وے آف ایجوکیشن وہی بات ہے جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جو نائف ہوتی ہے، چھری ہوتی ہے، وہ غلط نہیں ہوتی نا. اسی چھری کے ساتھ آپ بہت سے کام اچھے بھی کرتے ہیں، لیکن اسی چھری کو اگر بری نیت سے استعمال کیا جائے تو بہت بری ہے. بات صرف اتنی ہے کہ اگر آج ماؤں کو یہ سمجھ ہوگی، اگر آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو یہ سمجھ دیں گے تو پھر وہ زندگی میں جو بھی، جیسے ہم نے سنا تھا نا کہ دنیاوی تعلیم بھی جو ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو فضیلت دی تھی علم کی بنا پہ نا. جی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پھر دین کی تعلیم کے لیے سمجھتے ہیں کہ شاید دنیاوی تعلیم نہیں ضرورت. لیکن آپ دیکھیں کہ اس دور میں بہت سے اس طرح کی چیزیں، جیسے جہاد پہلے جو ہوتا تھا، ہر دور کا فرق ہے نا. اللہ کے دین کو کا پیغام پہنچانے کے لیے
ہر دور میں مختلف طریقے ہیں. آج اللہ نے ہمیں اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے وہی کچھ لوگوں نے یہ علم دنیاوی حاصل کیا تھا تو ہمارے لیے دین کا علم بھی آسان کر دیا نا. تو بات وہی ہے کہ آپ کے بچے جہاں پر بھی پڑھ رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، کتنا آسان ہے نا کہ آپ نے کچھ نہیں بدلنا، آپ نے اپنی نیت بدلنی ہے. کتنی امید ہے نا. آپ دیکھیں دنیاوی کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو بڑی نا امیدی ہوتی ہے کہ اب تو لیٹ ہو گیا، میری تو اب عمر بھی نہیں رہی. مطلب آپ فرض کریں کہ اللہ نہ کرے اگر آپ کو پتا چل رہا ہے کہ ابھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور آپ کے بچے بڑے ہو چکے ہیں اور بچے بات نہیں سنتے، کیا امید ہے؟ کیا ابھی بھی امید ہے؟ کیا ماں کی دعا جو ہے وہ بچوں کے لیے ڈھال بنتی ہے؟ کیا اللہ نے پاور دی ہے دعا کو اور ماں کو؟ تو پھر نا امیدی کس بات کی نا؟ جو ہو گیا سو ہو گیا. قرآن میں آتا ہے نا قد سلف، جو ہو گیا سو ہو گیا. اتنا خوبصورت لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر موقع پہ جو ہے نا وہ ہماری امید کو زندہ رکھتے ہیں. استغفار سچے دل سے، توبۃ النصوحہ، کتنی انسان کے لیے امید ہے کہ وہ کسی بھی وقت سچے دل سے توبہ کرے، اللہ سے مدد مانگے اور پھر تقدیر پر راضی برضا رہے اور اس امید پر رہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اگر مجھے کچھ چیزیں میرے سامنے نظر نہیں بھی آ رہی تو اس میں بھی کوئی خیر ہوگی. کیا خیال ہے آپ کا؟ مجھے عبداللہ بن مبارک کا وہ واقعہ بڑا زبردست لگتا ہے کہ وہ ان کے والدین بہت نیک تھے اور بڑی ان کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن وہ کچھ صحیح راستے پہ نہیں تھے. لیکن پھر اللہ نے ایسا ان کو بدلا کہ آج تک ان کی بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ ہم پڑھتے ہیں اور بہت فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے نا. تو اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں دل ہے، جب چاہے وہ پلٹ دے. تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اور دوسرا کیا کرنا ہے کہ قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کرتا ہے نا. خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں نا شکری بہت زیادہ ہو گئی ہے. آپ جتنا مرضی بچوں کو، جتنا ہم اپنے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر بچوں کی خواہشیں پوری کریں گے نا، بچوں کو جتنا کمفرٹ زون دیں گے، جتنا ان کے لیے آسانیاں کریں گے، ہماری بچوں کی زندگی آسان ہوگی. لیکن دراصل میں مشقت کے اندر ہی اصل ہے. جی بالکل. مطلب پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ بچوں کے بیہیویئر اس طرح کے کیوں ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہم نے خود ہی بنائے ہیں. ہم نے بچوں کو، اب آپ سوچیں کہ جیسے استاذہ بات کر رہی تھی نا کہ کیا ہوتا ہے کہ موت کے وقت فکر ہوتی ہے کہ پیچھے والوں کا کیا ہوگا. آج ماں باپ کی صرف اور صرف فکریں ہیں کہ بچوں کے لیے کیا کریں. مایوسی نہیں ہونا. جی بالکل بالکل مایوس بالکل نہیں ہونا، کیونکہ شکر گزاری، کیا اللہ کا وعدہ ہے نا، قرآن میں آتا ہے کہ تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. تو بس آپ نے خاص طور پر اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ جب جس جگہ پر نہ شکری آنے لگے، مثال کے طور پر آپ نے بہت کام کیا، آپ نے بہت اچھا سا کھانا پکایا، صبح سے آپ کلاس لے رہی تھی، آپ نے کہا بچوں کے لیے، ہسبینڈ کے لیے میں بہت اچھا سا تھکی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بہت اچھا کھانا بنایا، گھر کو صاف کیا، سارے کام کیے، اور ہسبینڈ نے یا بچوں نے کسی نے کہا کہ یہ کیا پکایا آپ نے. کیا خیال ہے، کیا رویہ ہوگا؟ کہ آپ نے تو بڑی مشکل سے اور اتنی محنت سے، اور سارے دن کی ان کو کیا پتا کہ میں کتنی تھکی ہوئی تھی. تو کیا شکر ادا کریں گے؟ غصہ ہے کیا نا؟ نہیں، شکر آپ یہ ادا کریں گے کہ شکر الحمدللہ میرے ہسبینڈ ہیں اور میرے بچے ہیں جنہوں نے یہ بات کی. اگر کوئی بھی نہ ہوتا تو میں کس کو کھانا دیتی؟ ٹھیک ہے نا. تو اس بات پہ شکر کہ میرے ہسبینڈ ہیں، شکر ہے میرے بچے ہیں نا. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ جو رویہ ہے، جب وہ کوئی کرٹیسائز کریں تو آپ اس پہ مسکرا کے کوئی اچھی سی بات کہہ دیں، تو ہو سکتا ہے آپ کا یہ عمل جو ہے وہ بچوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہو جائے نا. ٹھیک ہے نا.
تو بس خاص طور پہ آپ نے ایسے موقعوں پر دیکھنا ہے جہاں پر آپ نے بہت ایفرٹ کیے، آپ کی نیت بہت اچھی تھی، آپ نے بہت محنت کی اور اس کا ریوارڈ آپ کو نہیں ملا۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، انما نطمعکم، ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں اللہ کے چہرے کے لیے، نہ ہم تم سے شکریہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی جزا۔ تو یہ قرآن ہی ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہم یہ سارا کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے۔ جی تو الحمدللہ سسٹر سمیرہ، کتنی زبردست بات ہے، یقین مانے جب ہسبینڈس کرٹیسائز کرتے ہیں نا، میں نے یقین کری زندگی میں دیکھا ہے کہ محبتیں نا ہمیں خراب کر دیتی ہیں، لیکن یہ جو کوئی نہ کوئی نقص نکالتا ہے نا، وہ انسان کو بہت زیادہ اور اچھا کر دیتا ہے، اس کے اندر نا ترقی ہوتی جاتی ہے۔ میں نے بہت سے ایسے بچے دیکھے ہیں جن کو بہت سپوائل کیا گیا اور جب وہ پریکٹیکل زندگی میں آئے تو بہت ناکام تھے۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ کو کوئی کرٹیسائز کرے، شکر ادا کیا کریں کہ الحمدللہ الحمدللہ میں اپنے آپ کو شاید اسی وجہ سے اور بہتر سے بہتر کر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بس آپ نے بہت اپنے ہسبینڈ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے اس طرح کے ہسبینڈ دیے۔ جی بالکل، بہت امپورٹنٹ ہے، کبھی بھی آپ کوئی آپ کو کرٹیسائز کرے نا، اس کو نیگیٹو نہ لیا کریں۔ ٹھیک ہے، تو بس آپ نے جب یہ بات سوچنی ہے، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کچھ ہوتا۔ مجھے نا یہ چیز بڑی ہیلپ کرتی ہے، جب بھی کوئی ایسی چیز آپ کے ساتھ ہو جائے جو کہ آپ کو لگے بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے، تو یہ ضرور سوچیں کہ اللہ نے اس کا اذن کیوں دیا۔ جیسے استاذہ کہتی نا، خود سے سوال کریں، پوچھیں یہ کام کیوں کر رہی ہیں، تو یہ بھی سوال کیا کریں کہ میری زندگی میں یہ ہوا جو کچھ، یہ اللہ نے کیوں اذن دے دیا۔ جیسے ہی آپ کی سوچ اس طرف جائے گی نا، آپ کی ساری توجہ اس بات پہ ہو جائے گی کہ اللہ مجھے کیا سکھانا چاہتے ہیں، اللہ میرے لیے اور کیا خیر رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو وہ انسان بہت ڈم ہو جائے گا، اس انسان پہ غصہ کم آئے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی معاملات ہوں، فوراً سوچیں کہ پتہ بھی نہیں گرتا اللہ کے حکم کے بغیر، تو میرے ساتھ یہ جو کچھ ہوا، یہ اللہ نے کیوں اذن اس کو دیا نا۔ تو جب آپ کی ساری توجہ اس بات پہ ہو جائے گی نا کہ یہ کیوں میری زندگی میں آیا، تو لوگوں سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی، اور پیچھے مڑ کر جا کر دیکھیں گے نا، تو وہ جو زندگی میں آئی تھی نا مشکل، اس کی وجہ سے بہت خیر آئے گی۔ ٹھیک ہے، بس یہ شیطان کے جو ٹرکس ہیں نا، ان کو ہم سمجھ جائیں کہ ہم نے کسی انسان سے نفرت نہیں کرنی، ہر معاملے میں غور و فکر کرنا ہے، میں کیوں کر رہی ہوں، کس کے لیے کر رہی ہوں، اور یہ کیوں میری زندگی میں آیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جب اللہ کی طرف پلٹیں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں بھی سمجھ آ جائیں گی۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ چلیں انشاءاللہ ہم تھوڑا سا تکبیرات کو سن کے فریش ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔